बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन जन्नतें कितनी हैं उसका तज़किरा बहुत कम किया जाता है। आज की वीडियो में हम अपने नाज़रीन को उन 8 जन्नतों के बारे में तफसील बताएंगे जिनका ज़िक्र कुरान और अहादीस में हुआ है। नाज़रीन, ये 8 जन्नतें कौन सी हैं? इस हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की एक रिवायत यूं मनकूल है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नतें 8 हैं और उनके नाम ये हैं: जन्नत अदन, जन्नत मावा, जन्नत खुल्द, जन्नत फिरदौस, जन्नत नईम, दारुल जलाल, दारुल करार, दारुस्सलाम। नाज़रीन, बयान की गई रिवायत में आपने मुलाज़ा फरमाया कि जन्नतें 8 हैं और उन 8 जन्नतों के नाम भी इस रिवायत में बयान किए गए हैं। हम आपको हर एक जन्नत के बारे में तफसील से बताएंगे कि इन जन्नतों में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए क्या नेमतें रखी हैं और ये नेमतें किन लोगों के लिए हैं, ये भी आपको बताएंगे। याद रखें, कुरान और हदीस में जन्नत को एक अब्दी मकाम के तौर पर बयान किया गया है जो नेक अमाल करने वालों के लिए तैयार किया गया है। जन्नत ना सिर्फ अल्लाह की रज़ा और कुर्ब का मकाम है, बल्कि ये दुनियावी ज़िंदगी के बाद एक कामिल और लाफानी ज़िंदगी का वादा है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जन्नत के दर्जात और मकामात मुख्तलिफ हैं और हदीस में उसका ज़िक्र 8 जन्नतों के हवाले से किया गया है। हर जन्नत की एक अलग खसूसियत और मकाम रखती है जो नेक अमाल और अल्लाह की रहमत से हासिल की जा सकती हैं। उन 8 जन्नतों के बारे में कुरान और हदीस में मुख्तलिफ नाम और खसूसियात बयान की गई हैं। उनमें से हर एक जन्नत का एक मुनफरिद नाम और मकाम है। आइए उन 8 जन्नतों की तफसील आपको बताते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जन्नतुल फिरदौस की। रिवायत के मुताबिक ये जन्नत सबसे आला मकाम की हामिल है। ये अल्लाह के करीब तरीन जन्नत है और अल्लाह के नेक बंदे यहाँ रहेंगे। जैसा कि कुरान में इरशाद है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए उनके लिए जन्नतुल फिरदौस है। सूरह अल कहफ में है। आपको बताते चले कि जन्नतुल फिरदौस को इस्लामी तालीमात में जन्नत का सबसे आला और बुलंद मकाम करार दिया गया है। ये जन्नत अल्लाह ताला के नेक और ख़ास बंदों के लिए मखसूस है। जन्नतुल फिरदौस के बारे में कुरान और हदीस में जो तफसीलात मिलती हैं वो उसकी अज़मत, खुशबू, सुकून और बेमिसाल नेमतों को बयान करती हैं। ये जन्नत उन लोगों का अब्दी मस्कन है जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की इबादत और उसके अहकामात की पैरवी में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारीं। रिवायत बताती है कि जन्नतुल फिरदौस उन लोगों के लिए है जो दुनियावी लालच से दूर रहकर अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करते हैं। जन्नतुल फिरदौस की अज़मत और उसकी नेमतों का ज़िक्र बहुत सी अहादीस में हुआ है। आइए अहादीस की रोशनी में आपको जन्नतुल फिरदौस की चंद खुसूसियात बताते हैं। नाज़रीन, जन्नतुल फिरदौस अल्लाह के अर्श के बिल्कुल नीचे वाक़ है। एक हदीस मुबारका में आया, जब तुम जन्नत के लिए दुआ करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये सबसे आला और बुलंद जन्नत है और इसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। सही बुखारी में है। मालूम हुआ कि जन्नत अल्लाह की कुर्बत और उसकी ख़ास फ़ज़ल का मज़हर है। नाज़रीन, जन्नतुल फिरदौस की एक खसूसियत नेमतों की फरावानी है। याद रखें, जन्नतुल फिरदौस में ऐसी नेमतें हैं जिनका तसव्वुर भी दुनिया में मुमकिन नहीं। वहाँ ना ख़त्म होने वाली खुशबू, मीठे पानी की नहरें, लाफानी फल और बेमिसाल लिबास होंगे। रिवायत बताती है कि जन्नतुल फिरदौस में रहने वालों को किसी किस्म की थकन या गम का सामना नहीं होगा। ये सुकून और खुशी का वो मकाम है जहाँ ना कोई परेशानी होगी और ना कोई दुनियावी मुश्किलात होंगी। और जन्नतुल फिरदौस में रहने वालों के लिए ऐसे महल्लात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये महल्लात न सिर्फ रिहाइश के लिए हैं बल्कि अल्लाह की मेहरबानी और इनाम का इजहार भी हैं। जहाँ तक सवाल है कि जन्नतुल फिरदौस में जाने वाले लोग कौन होंगे, तो याद रखें, इस जन्नत के मुस्तहिक वो लोग हैं जो अपनी इबादत में इखलास रखते हैं और वक्त पर नमाज अदा करते हैं, अपनी दौलत को पाक करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, गुनाहों से बचते हैं और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काबू में रखते हैं और मुसीबत में सब्र और खुशहाली में शुक्र बजा लाते हैं। नाज़रीन, जन्नतुल फिरदौस वो अजीम मकाम है जहाँ हर मुसलमान जाने की ख्वाहिश रखता है। यह जन्नत नेक अमाल का अजर और अल्लाह की ख़ास रहमत का मज़हर है। हमें अपनी ज़िंदगी में जन्नतुल फिरदौस की तलब में अल्लाह की अतात, इबादत और अहकाम की पैरवी करनी चाहिए। नाज़रीन, ये था मुख्तसर तज़किरा जन्नतुल फिरदौस का। अब बात करते हैं जन्नत अदन की। आपको बताते चलें कि जब अदन का ज़िक्र कुरान मजीद में और अहदीस मुबारका में एक दायमी और ख़ूबसूरत जन्नत के तौर पर किया गया है,
یہ جنت اللہ تعالیٰ کی جانب سے نیک بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جہاں نہ ختم ہونے والی خوشیاں اور بے مثال نعمتیں موجود ہیں۔ یاد رکھیں، عدن کا مطلب دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جنت عدن کو اسی لیے وہ مقام کہا جاتا ہے جہاں اللہ کے نیک بندے ہمیشہ کے لیے سکون اور خوشی کے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، جنت عدن ان مقامات میں شامل ہے جن کا ذکر قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ باغات عدن میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ قرآن پاک کی آیات جنت عدن کے دائمی سکون، بہتی ہوئی نہروں اور وہاں کے بے مثال ماحول کی گواہی دیتی ہیں۔ ناظرین، جنت عدن کی خوشبو، وہاں کے درختوں کی ہریالی اور وہاں کی آب و ہوا کو دنیا کی کسی بھی نعمت سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ روایت بتاتی کہ اللہ پاک نے جنت عدن کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی اور ایک سبز زبرجد کی ہے۔ مشک کا گارا ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے، موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جب اللہ پاک نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ پھر اللہ پاک نے جنت عدن سے فرمایا، مجھ سے کلام کر، تو اس نے کہا، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، جنت عدن کی خصوصیات میں ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ وہاں کے مکینوں کو نہ کسی قسم کی تھکن ہوگی اور نہ ہی کوئی غم یا افسوس۔ وہ لوگ جنہیں جنت عدن میں داخل ہونے کا شرف ملے گا، ہمیشہ کے لیے خوشی اور آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ سورہ الفاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے سونے کے کنگن ہوں گے اور وہ ریشمی لباس پہنیں گے۔ ناظرین، جنت عدن ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کے بندوں کو ہر وہ نعمت ملے گی جس کا وہ دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں کے درختوں کے پھل ہمیشہ موجود ہوں گے اور نہریں دودھ، شہد اور پانی کی مختلف اقسام سے بھری ہوں گی۔ جنت عدن کے مکین اپنے اعمال کے مطابق اللہ کی قربت میں ہوں گے اور ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ جنت عدن میں کون لوگ جائیں گے، تو یاد رکھیں، وہ لوگ جو اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، جنت عدن میں داخل ہونے کے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو ان لوگوں کے لیے خاص کیا ہے جو دنیا میں صبر، شکر اور قربانی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، جنت عدن ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے بندے نہ صرف دائمی خوشی میں رہیں گے بلکہ وہ اللہ کی قربت اور اس کی رضا کا لطف بھی اٹھائیں گے۔ جنت عدن کے وعدے ہمیں یہ یاد دلائیں گے کہ دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے اور اصل کامیابی آخرت کی جنتوں میں داخل ہونے میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں تاکہ جنت عدن جیسی عظیم نعمت کے مستحق بن سکیں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ جنت عدن کا۔ اب بات کرتے ہیں دارالسلام کا۔ اس جنت کو سلامتی کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ کی سلامتی اور حفاظت کا وعدہ ہے۔ یہ جنت امن و سکون کی علامت ہے۔ یہ جنت ایک ایسا اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ دارالسلام کو اللہ کی رضا، امن، سکون اور ابدی خوشیوں کا مسکن کہا گیا۔ اس جنت کا ذکر قرآن پاک میں اس کی عظمت اور نعمتوں کے ساتھ کیا گیا۔ یہ وہ جگہ جہاں کوئی خوف، غم یا تکلیف نہیں ہوگی اور رہنے والے دائمی خوشی اور سکون کے ماحول میں رہیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ دارالسلام کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ دارالسلام اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مظہر ہے اور یہ جنت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو دنیاوی زندگی میں ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ ناظرین، دارالسلام کی نعمتیں اور سکون ہر دنیاوی تصور سے بالاتر ہیں۔ یہ جنت اس طرح کی سلامتی اور اس کا مظہر ہے جس کا دنیا میں تصور ممکن نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت کا خاص احساس ہوگا اور وہاں کے رہنے والوں پر سلامتی کے فرشتے اترتے رہیں گے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سلامتی ان پر ہوگی جو جنت میں داخل ہوں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ ناظرین، روایت یہ بتاتی ہیں کہ دارالسلام میں نہ صرف جسمانی سکون ہوگا بلکہ روحانی اطمینان بھی ہوگا۔ وہاں نہ کوئی حسد ہوگا، نہ کوئی دشمنی، نہ غم اور نہ ہی کوئی خوف۔ یہاں رہنے والوں کو ہر وہ نعمت عطا کی جائے گی جس کا وہ تصور کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود ان پر اپنی رحمت نازل کریں گے۔ دارالسلام کا ماحول انتہائی خوبصورت ہوگا جہاں بہتی نہریں، ہرے بھرے باغات اور دائمی خوشبو ہوگی۔
اس جنت میں ہر لمحہ اللہ کی رضا کا احساس ہوگا اور یہاں رہنے والوں کو ہر خواہش کے مطابق نعمتیں ملیں گی۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ دارالسلام کن لوگوں کے لیے ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دارالسلام کا حصول صرف ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جو اللہ کی عبادت میں خلوص رکھتے ہیں، اس کے احکام کی مکمل پیروی کرتے ہیں اور دنیاوی لذتوں کی بجائے آخرت کی کامیابی کو ترجیح دیتے ہیں۔ دارالسلام کا وعدہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں صبر، استقامت اور نیک اعمال کا راستہ اختیار کیا۔ یہ جنت ان لوگوں کا انعام ہے جو دنیاوی مشکلات میں اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ دارالسلام کا۔ اگلی جس جنت کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس جنت کا نام ہے دارالخلد۔ ناظرین، دارالخلد جنت کا وہ مقام ہے جسے ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی خوشیوں کا گھر کہا گیا ہے۔ خلد کا مطلب دائمی اور نہ ختم ہونے والا ہے، اور دارالخلد کو اسی لیے نام دیا گیا کیونکہ یہاں رہنے والے کبھی فنا نہیں ہوں گے اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی تکلیف یا موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جنت ان خوش نصیبوں کے لیے مخصوص ہے جنہوں نے دنیاوی زندگی میں ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی۔ ناظرین، دارالخلد کا ایک نام دارالقرار بھی ہے جس کے معنی ہے مستقل ٹھکانہ۔ دارالخلد کی خصوصیات قرآن و سنت میں کئی جگہوں پر بیان کی گئی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نعمتوں کی کوئی حد نہیں اور ہر لمحہ اللہ کی رحمت اور قربت کا احساس ہوگا۔ سورہ زخرف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے تمہارے اعمال کے بدلے۔ یاد رکھیں، دارالخلد ان لوگوں کا دائمی مسکن ہے جنہوں نے اپنے اعمال سے اللہ کو راضی کیا اور جنہوں نے اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق بسر کیا۔ اس جنت میں رہنے والے ہر قسم کی تکلیف، غم اور پریشانی سے آزاد ہوں گے۔ یہاں کی فضا دائمی سکون اور خوشبو سے معطر ہوگی اور وہاں بہتی ہوئی نہریں، خوبصورت باغات اور دل کو خوش کر دینے والے مناظر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو ایسی نعمتوں سے بھر دیا ہے جن کا دنیا میں تصور بھی ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنتوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ روایت بتاتی ہیں کہ دارالخلد میں رہنے والوں کو ہر قسم کی آسائش مہیا کی جائے گی۔ وہ وہاں کے محلات میں سکون کے ساتھ رہیں گے جہاں کے لباس، زیورات اور کھانے تمام دنیاوی معیار سے بلند ہوں گے۔ یہ جنت اللہ کی رضا اور خوشنودی کا مظہر ہوگی اور اس کے مکینوں کو ہر وہ چیز عطا کی جائے گی جو وہ چاہیں گے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا۔ ناظرین، یاد رکھیں، دارالخلد کا حصول آسان نہیں ہے۔ اس کی خواہش رکھنے والوں کو دنیاوی زندگی میں صبر، تقوی اور نیک اعمال کا راستہ اپنانا ہوگا۔ یہ جنت ان لوگوں کا انعام ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع رکھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ دارالخلد میں داخل ہونے والے وہ خوش نصیب ہوں گے جو دنیا میں اپنے رب کے شکر گزار رہے اور ہر حال میں اس پر توکل کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دارالخلد کے مکینوں میں شامل کرے اور اپنی رحمت سے نوازے، آمین۔ ناظرین، دارالخلد کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں جنت المأویٰ کی۔ ناظرین، یہ جنت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی قربان کی اور اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے۔ جنت المأویٰ جنت کے ان بلند ترین مقامات میں سے ہے جسے نیکوکاروں اور متقی لوگوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ ماوا کا مطلب ہے پناہ گاہ یا ٹھکانہ، اور یہ جنت ان لوگوں کے لیے دائمی سکون اور اس کی جگہ ہے جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری۔ قرآن پاک میں جنت المأویٰ کا ذکر اس مقام کے طور پر آیا جہاں اللہ کے خاص بندے قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک متقی لوگ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، عزت کی جگہ جو عظیم بادشاہ کے قریب ہوگی۔ یہ آیات اس جنت کی عظمت اور اللہ کی قربت کو ظاہر کرتی ہیں۔ روایت کے مطابق جنت المأویٰ ایسی نعمتوں سے بھرپور ہے جو دنیا میں نہ دیکھی گئی ہیں نہ محسوس کی گئی ہیں۔ یہاں رہنے والوں کو کسی قسم کی پریشانی، غم یا نقصان کا سامنا نہیں ہوگا۔ جنت المأویٰ اللہ کی رحمت اور رضا کا خاص مظہر ہے اور یہاں کا ہر لمحہ خوشیوں اور نعمتوں سے بھرپور ہوگا۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ جنت کن لوگوں کے لیے، تو یاد رکھیں یہ جنت ان لوگوں کا انعام ہے جو ایمان، تقوی اور صبر کے ساتھ دنیاوی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔
ناظرین، یہ تھا تذکرہ جنت الماوا کا۔ اب بات کرتے ہیں جنت النعیم کی۔ یہ نعمتوں اور خوشیوں سے بھرپور جنت ہے۔ جنت النعیم وہ عظیم جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور متقی بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ نعیم کا مطلب ہے نعمتیں اور خوشحالی، اور جنت النعیم اس بات کی علامت ہے کہ جنت ان تمام نعمتوں سے بھرپور ہے جو انسان کے تصور سے بالا تر ہیں۔ یہ دائمی خوشی، سکون اور راحت کا مقام ہے جہاں اللہ کے بندے ہمیشہ کے لیے امن و سکون کے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید میں جنت النعیم کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو ان لوگوں کے لیے انعام کے طور پر بیان کیا ہے جو اپنی زندگی میں ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا کے طالب رہے۔ سورہ المتفقین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نیک لوگ نعمتوں کی جنت میں ہوں گے۔ ناظرین، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جنت النعیم ان لوگوں کا مقام ہے جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی میں اچھے اعمال انجام دیتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ جنت النعیم کی نعمتیں بے شمار اور بے مثال ہیں۔ یہاں کے باغات ہرے بھرے، نہریں صاف شفاف اور فضا خوشبوؤں سے معطر ہوگی۔ جنتی لباس، زیورات اور رہائش ایسی ہوں گی جن کا دنیا میں تصور بھی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے پھلوں اور کھانوں کو نہ صرف ذائقے دار بلکہ ہمیشہ دستیاب بھی رکھا ہے۔ جنت النعیم میں رہنے والوں کو ہر قسم کی خوشی اور سکون میسر ہوگا، اور وہاں کسی قسم کی تھکن یا غم کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ ناظرین، جنت النعیم میں اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضا سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنتی لوگ نہ صرف اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے بلکہ اللہ کی رضا اور اس کا دیدار ان کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ جنتیوں سے اللہ فرمائے گا، میں تم پر اپنی رضا نازل کر رہا ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ جنت النعیم کے مستحق کون لوگ ہوں گے، تو روایات بتاتے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں صبر، تقوی اور اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ ناظرین، جنت النعیم کے بعد تذکرہ آتا ہے جنت المقام کا۔ یہ وہ جنت ہے جہاں رہنے والوں کو اللہ کی رضا کے ساتھ مستقل مقام عطا کیا جائے گا۔ جنت المقام قرآن و حدیث میں بیان کردہ جنت کے اعلیٰ مقام میں سے ایک ہے جو دائمی سکون اور ابدی خوشیوں کا مسکن ہے۔ مقام کا مطلب ہے ٹھہرنے کی جگہ یا دائمی قیام کا مقام، اور جنت المقام کو اس لیے انعام دیا گیا کیونکہ یہ ان خوش نصیبوں کا دائمی گھر ہوگا جنہوں نے دنیاوی زندگی میں ایمان، نیک اعمال اور تقوی کو اختیار کیا۔ یہ جنت ان کے لیے ایک عظیم انعام اور اللہ تعالیٰ کی خاص رضا کا مظہر ہوگی۔ قرآن پاک میں جنت المقام کا ذکر نہایت خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے پرہیزگار لوگوں کو بنائیں گے۔ ناظرین، یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جنت المقام ان لوگوں کا حصہ ہوگی جنہوں نے دنیاوی زندگی کو امتحان سمجھتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کیا اور صبر و تقوی کو اپنا شعار بنایا۔ روایت بتاتی ہے کہ جنت المقام کی نعمتیں بے مثال اور لامحدود ہیں۔ یہاں کے باغات ہرے بھرے اور سایہ دار ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ہر طرف خوبصورتی، سکون اور خوشبو کا ماحول ہوگا۔ یہاں کے مکینوں کو ایسے محلات عطا کیے جائیں گے جو دنیا کی کسی بھی رہائش سے زیادہ شاندار اور آرام دہ ہوں گے۔ جنت المقام میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہوں گی جن میں بہترین کھانے، مشروبات اور دل کو خوش کر دینے والی راحتیں شامل ہیں۔ یہاں رہنے والے ہمیشہ کے لیے غم، تھکن اور دنیاوی پریشانیوں سے آزاد ہوں گے۔ ان کے دلوں میں نہ کوئی حسد ہوگا، نہ دشمنی اور نہ ہی کسی قسم کی مایوسی۔ فرشتے انہیں سلامتی اور خوشخبری کے ساتھ خوش آمدید کہیں گے، جیسا کہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، سلام ہو تم پر ان اعمال کے بدلے جو تم نے کیے۔ ناظرین، جنت المقام کا سب سے بڑا انعام اللہ کی رضا اور قربت ہوگی۔ یہاں رہنے والے اپنے رب کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے اور ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ وہ کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیوں اور سکون کے عالم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے مکینوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندو، میں تم پر اپنی رضا نازل کر رہا ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ناظرین، جنت المقام کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیاوی خواہشات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ کی اطاعت اور بندگی پر قائم رہے۔ یہ ان لوگوں کا انعام ہے جنہوں نے صبر، شکر اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جنتوں کے جو نام روایت میں درج ہوئے ہیں ان ناموں میں تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے، اور بعض روایت میں جنتوں کی تعداد 8 سے زیادہ اور کم بھی بتائی گئی ہے، لیکن زیادہ تر روایت میں یہ تعداد 8 ہی بتائی گئی۔ جنت المقام کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب ذکر کرتے ہیں جنت الحسان کا۔
روایت کے مطابق یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے اپنی زندگی میں بہترین عمل کیے اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین، جنت الحسان جنت کے ان بلند و بالا مقامات میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ حسان کا مطلب ہے خوبصورتی، اور یہ جنت اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کا ہر منظر، ہر نعمت اور ہر لمحہ خوبصورتی اور دلکشی سے بھرپور ہوگا۔ جنت الحسان ان خوش نصیب لوگوں کا مقام ہے جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی، تقوی اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ یہ جنت دلکش باغات، بہتی نہروں اور دائمی سکون سے مزین ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو بہترین محلات، خوبصورت لباس اور لذیذ کھانے عطا کیے جائیں گے۔ جنت الحسان کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کا دیدار ہوگا، جو جنتیوں کے لیے سب سے عظیم انجام ہوگا۔ ناظرین، آپ نے 8 جنتوں کا تفصیلی تذکرہ ملاحظہ کیا جو جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان جنتوں کو جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت، اس کے احکام کی پابندی اور نیک اعمال ضروری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے اور اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، صبر اور شکر کا مظاہرہ کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے اور حقوق العباد کا خیال رکھیں گے۔ یاد رکھیں، ہر جنت اللہ کے بندوں کے لیے ان کے اعمال کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ ناظرین، ان جنتیوں کا ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے اور اصل کامیابی آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ جنت کا تصور ایمان کو مضبوط کرنے، نیکیوں کی طرف رغبت دلانے اور برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے وقف کریں تاکہ ان عظیم نعمتوں کے حقدار بن سکیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے مومن کی زندگی کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی زندگی غفلت میں بسر کر رہا ہے۔ خدا را غفلت کی چادر اتار کر پھینکیں اور اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں تاکہ جہنم سے خلاصی اور جنت کا داخلہ نصیب ہو سکے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کے پیش نظر پرہیزگاری اختیار کریں اور جنت کی طرف دوڑیں، نہ کہ غفلت کی چادر اوڑھ کر گناہوں میں اپنی زندگی گزار دیں اور خود کو جہنم کا مستحق بنا دیں۔ ناظرین، ہم نے 8 جنتوں کا تفصیل آپ کو بتلائی۔ آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی قسمیں کون سی ہیں۔ اہل علم نے جنت میں جانے والوں کی 4 قسمیں بتلائی ہیں۔ پہلی قسم السابقون کہلاتی، یعنی نیکی کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے والے، جن کی دوڑ، جن کا مقابلہ، جن کی ساری محنت و کوشش یہی ہے کہ کوئی نیکی ہاتھ سے نکلنے نہ پائے اور ہم سارے لوگوں سے نیکی کے میدان میں آگے نکل جائیں۔ وہ دنیا کو محض ایک ضرورت سمجھتے ہیں، محدود حد تک حاصل کرتے ہیں، اور آخرت ان کی منزل اور نصب العین ہوتی ہے۔ اس پہلی قسم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ میں فرمایا ہے۔ قرآن کے مطابق یہ امت کے ابتدائی لوگوں یعنی صحابہ و تابعین میں سے بہت زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے۔ ان کی مزید شان کتب حدیث کے اندر بھی بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جنتی لوگ اپنے اوپر بالا خانوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے کہ تم دنیا میں اس روشن ستارے کو دیکھتے ہو جو مشرقی یا مغربی افق میں ڈوب رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ جنتیوں کے درمیان مراتب کا فرق ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا ہے، اللہ کے رسول، کیا یہ منزلیں انبیاء علیہ السلام کی ہوں گی؟ دوسرے لوگ ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور ان لوگوں کی بھی جو اللہ پر پختہ ایمان لائے اور انہوں نے پیغمبروں کی تصدیق کی۔ جنت میں داخل ہونے والوں کی دوسری قسم اصحاب الیمین، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گی، اور ان نیکیوں کی وجہ سے ان کے گناہ جو تھوڑے بہت ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے، اور یہ بھی سیدھے جنت میں داخل ہوں گے۔ قرآن کے مطابق یہ ابتدائی لوگوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے اور آخری لوگوں میں بھی بڑی تعداد میں ہوں گے۔ غرض یہ کہ السابقون کے بعد بہت بڑا مقام و مرتبہ پانے والے جنتی اصحاب الیمین ہوں گے، جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے، جن کی چھوٹی موٹی لغزشیں، خطائیں اور غلطیاں نیکیوں کی بہتات، اعمال صالح کی کثرت اور بھلائیوں کی بھرمار کی وجہ سے معاف کر دی جائیں گی، اور یہ سیدھے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بھی کامیاب و کامران اور خوش بخت و خوش نصیب لوگ ہیں۔
ناظرین، جنت میں داخل ہونے والوں کی تیسری قسم اصحاب الاعراف کی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہیں۔ روایت کے مطابق انہیں دیر تک جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار پہ بٹھا دیا جائے گا۔ ان کے دائیں جانب سر سے لے کر پاؤں تک نیکیوں کی وجہ سے انتہائی خوبصورت ہوگی، اور بائیں جانب برائیوں کی وجہ سے انتہائی بدصورت ہوگی۔ اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ اعراف پر رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے، اور ان کا جسم پھر دونوں جانب سے خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پر ذرا غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کا معیار 33% یا 40% نہیں ہے، بلکہ تقریباً 60% ہے۔ یعنی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہوں گے، یعنی جن کا نتیجہ 50% ہوگا، وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ اصحاب الاعراف میں شامل ہوں گے۔ ناظرین، یہاں ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دن رات گناہوں کی دلدل میں ڈوبے رہتے ہیں اور رسمی طور پر چند نیکیاں کر لیتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کو جنتی اور بخشایا تصور کرتے ہیں۔ ناظرین، جنت میں داخل ہونے والوں کی چوتھی قسم کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں گے، لیکن چونکہ یہ مومن اور موحد ہوں گے، اس لیے یہ سیدھے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے انہیں پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا، پھر انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ ان کے جسم کوئلہ ہو چکے ہوں گے، صرف سجدے کے اعضاء والی جگہ صحیح و سالم ہوگی۔ انہیں چشمہ حیات میں ڈالا جائے گا تو اس طرح آئیں گے جس طرح پانی کے بہاؤ میں جو بوجھ ہوتا ہے اس میں دانہ اگتا ہے، پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اب ہمیں اپنے بارے میں خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ ہماری نیکیوں اور گناہوں کا کیا عالم ہے۔ ہر انسان خود اپنا محاسبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا سچا جذبہ عطا فرمائے اور ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔